असर का वक्त आ गया, वादा वफा होने को है, ज़ेरे खंजर आज सबते मुस्तफ़ा होने को है। असर का वक्त करीब था, सूरज ढल चुका था, हुसैन तन्हा रह गए हैं। हर तरफ से मारो मारो की आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। मैदान में खून की महक थी। 57 बरस के ज़ईफ इमाम सुबह से लाशें उठा उठा कर थके लाशों के दरमियान में खड़े थे। घोड़ों की हिनहिनाहट थी, हर तरफ से धूल उड़ती थी। ख़याम में कुछ बच्चे, बेवा और रसूलजादियां थीं जिनके पर्दे की फिक्र बेचैन किए हुए थी। कुछ दबी दबी सिसकियां रह गई थीं। सामने फौजे अश्किया, अज़ाओ अकरबा और एवानो अंसार के कातिलों के लश्कर दर लश्कर थे और हुसैन तन्हा रह गए थे। आपने दाएं देखा, फिर बाएं तरफ निगाह की और कहने लगे, कहाँ हो मेरे जानिसारो, कहाँ हो मेरे शाहसवारो। ए हबीब इब्ने मज़ाह, ए ज़ुहैर इब्ने कैन, ए मुस्लिम बिन औसजा, उठो मेरे दलेरो। मैं तुम्हें पुकारता हूँ और तुम मेरी पुकार पर खामोश हो। देखो तो ये आले रसूल की औरतें और बच्चे रह गए जिनका तुम्हारे बाद कोई मददगार नहीं। फिर फरमाने लगे, अली अकबर मेरे बेटे, ए मेरे जवान, उठो अपने बाबा की गुर्बत को देखो। बेटा, तेरी मौत ने आंखों की बसारत को ज़ायल कर दिया है। ए मेरे अलमदार, मेरे जोरे कमर, मेरे भाई अब्बास, मेरी बहनों के मुहाफिज, उठो। मेरी बेकसी को देखो, अहले बैत की बेकरारी देखो, इनके बैन सुनो। तुम्हें क्या हो गया है कि मैं पुकारता हूँ और तुम जवाब नहीं देते। ये कहकर ज़ारो ज़ार रोने लगे। फिर रुखे अनवर को बुलंद किया, एक हाथ से अपनी रैश मुबारक को पकड़ा और बुलंद आवाज से निदा दी, है कोई जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों की दुश्मनों से हिफाजत करे? है कोई जो फी सबीलिल्लाह मदद करने वाला हो? है कोई ऐसा जो अल्लाह के अजर की खातिर हमारी मदद करे? इमाम की ये पुकार सुनकर ख़याम अहले बैत की हालत मुतगय्यर हो गई। अहले बैत के बच्चे खैमों के दरवाजों पर आ खड़े हुए, हाथों को सरों पर रख लिया और इमाम की बेबसी पर रोने लगे। हरम की बीबियों में कोहराम बर्पा हो गया। वह मुहम्मदा की आवाज़ें बुलंद होने लगी। इस्तगासा ने तमाम अवालिम इम्कानिया में तलातुम बर्पा कर दिया। कायनात के जर्रे जर्रे में खलबली मच गई। खुदा ने नुसरत को एक परिंदे की शक्ल में नाजिल किया। इसने इमाम के सर के ऊपर फड़फड़ाया कि खुदा इख्तियार देता है कि चाहूं तो दुश्मनों पर ज़ाहिरी फतह दे दूं। इमाम ने इजाजत ना दी। फरजंदे ज़ोहरा की आवाज़े इस्तगासा ये सुनकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जो उस वक़्त सख्त बीमार थे, असा के सहारे खैमा से बाहर निकले। कमजोरी का ये आलम था कि तलवार नहीं उठा पा रहे थे। चलते थे तो लड़खड़ाते थे। इस नातवानी के आलम में खैमों से मैदान की जानिब चले। इनके पीछे पीछे हजरत उम्मे कुलसूम आवाज देते हुए चली, ए मेरे भतीजे लौट आइए। इमाम ने ये मंजर देखा तो पुकारे, बहन इन्हें रोको, कहीं ऐसा ना हो कि जमीन नस्ल आले रसूल से खाली हो जाए। इमाम के हुक्म पर उम्मे कुलसूम इन्हें वापस ख़याम में ले गईं और बिस्तरे बीमारी पर लिटा दिया। इस गुर्बत पर ख़याम में क़यामत बर्पा थी। पर्दगियां का गिरिया बहुत बुलंद था। इमाम मैदान से ख़याम में आए। हालत ये थी कि तमाम लिबास खून आलूद था। क़यामत खेज घड़ी थी। आपके गिर्द बीबियों, यतीम बच्चों ने घेरा डाल लिया। आप सभी के चेहरों की तरफ हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे। जनाबे ज़ैनबे आलिया से फरमाया, बहन मुझे कोई पुराना लिबास दो जिसमें कोई रगबत ना हो। इसे मैं अपने लिबास के नीचे पहन लूं। दुश्मन कमीना है ताकि शहादत के बाद मुझे बरहना न किया जाए। ये सुनकर बीबियों के गिरिया से कोहराम बर्पा हो गया।
4 سالہ سکینہ بابا کی حالت دیکھ کر لپٹ گئی، گلے میں باہیں ڈال لیں، بابا کی داڑھی پر بوسہ دے کر عجیب معصومانہ انداز میں پوچھا، بابا جان کیا آپ موت کی طرف جا رہے ہیں؟ امام نے بیٹی کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے فرمایا، بیٹی جس کا کوئی مددگار نہ رہ گیا ہو، اگر وہ موت کی تیاری نہ کرے تو کیا کرے؟ سکینہ نے عرض کیا، بابا جان پھر ہمیں جد نامدار نانا کے حرم کی طرف لوٹا دیجئے۔ امام نے فرمایا، افسوس، اب واپس لوٹانے کی فرصت نہیں۔ امام حسین نے سیاہی مائل خز کا جبہ پہنا، گلابی رنگ کا امامہ باندھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کاندھوں پر رکھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ جسم پر پہنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کمر کے ساتھ لٹکائی، علی اصغر کے خون سے داڑھی کو خضاب لگایا۔ شبیر برآمد ہوئے یوں خیمہ کے در سے، جیسے کہ نکلتا ہے جنازہ کسی کے گھر سے۔ اس حالت میں قوم اشقیاء کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے۔ آپ عمر بن سعد سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، میں تمہیں 3 باتیں کہتا ہوں کہ کسی ایک کو اختیار کرو۔ مجھے چھوڑ دو تاکہ اہل بیت کی عورتوں اور بچوں کو مدینۃ الرسول لے جاؤں۔ مجھے پانی پلا دو کہ شدت پیاس میرے جگر کو چھید رہی ہے، یا میدان میں ایک سے ایک میرے مقابلے پر آؤ۔ ابن سعد بولا، تیسری خواہش پر عمل کروں گا۔ پھر ایک ایک کر کے امام کی مبارزت کے جواب میں جنگجو آنے لگے۔ یزید ابطحی شام و روم اور مصر کا مشہور جنگجو تھا۔ اسلحہ لگا کر امام کے مقابل آیا اور بولا، تم سب بلا وجہ گھبرائے ہوئے ہو، اب دیکھو میں کیسے اس کا کام تمام کرتا ہوں۔ یہ سن کر لشکر نعرے لگانے لگا اور دف بجانے لگا۔ اس نے امام پر حملہ کیا، آپ نے تلوار کا وار کیا اور اس کا دھڑ کمر سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ پھر تمیم بن قحطبہ آیا جو شام کا مشہور شجاع تھا، سامنے آیا۔ امام نے اس کے حملے کے جواب میں وار کیا تو اس کا سر اڑ کر 50 قدم دور جا پڑا۔ اب جو بھی آتا آپ اسے لقمہ اجل بنا دیتے۔ یہ دیکھ کر پسر سعد چیخا، احمقو یہ کس سے مبارزت کر رہے ہو؟ یہ شجاعان حجاز ابن ابی طالب ہیں، ان کی تمنا صرف شہادت ہے۔ اب ابن سعد نے چاروں طرف سے حملے کا حکم دیا۔ اب 57 سالہ امام نے جواباً لشکر میمنہ پر حملہ کیا۔ جس طرف رخ کرتے الحجر الحجر کی چیخیں اٹھتیں اور رسالے بھاگ کھڑے ہوتے۔ حملے کے بعد امام خیام کے دروازے پر تشریف لائے، اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ اہل بیت کو پتہ چل گیا کہ ابھی امام زندہ ہیں۔ خیام سے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ امام بیویوں کو تسلی دینے کے لیے خیام میں آئے۔ اہل بیت کے خیموں میں خواتین اور بچے جمع تھے۔ اے میری بیٹی سکینہ، اے میری بہن زینب، اے ام کلثوم، میرا سلام قبول کرو۔ اب بچوں نے امام کے گرد حلقہ باندھ لیا۔ اہل بیت کی عورتیں جمع ہو گئیں اور سروں کو پیٹتے ہوئے کہتی تھیں، ہائے اللہ کے رسول دہائی ہے، ہائے حسین کی غربت، ہائے مدینہ۔ امام نے اہل بیت کی عورتوں کو دلاسا دیا اور بولے، اے میری بہنوں، تمہیں وصیت کرتا ہوں ہوش نہ کھونا اور صبر کرنا اور مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ اسی عالم میں آپ کی بیٹی سکینہ بنت حسین نے آپ کا دامن پکڑ لیا۔ کہنے لگی، بابا اگر آپ نے موت کے لیے جانا ہے تو ہمیں ہمارے نانا کے مدینے پہنچا آئیے۔ امام زمین پر بیٹھ گئے، بیٹی کو سینے سے لگایا، آنسو صاف کیے اور فرمایا، میری بیٹی مت رو کہ ابھی تو نے بہت رونا ہے۔ اب امام نے اپنی ابا کو پھاڑنا شروع کیا اور سکینہ کے سر پر چادر کو باندھ دیا۔ سکینہ نے پوچھا، بابا یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر مرد کو دوڑنا پڑے تو اس کی دستار سر سے گرتی ہے اور اگر مستور کو دوڑنا پڑے تو اس کی چادر۔ اسی طرح تمام مستورات کے سروں کو باندھ دیا تاکہ میری بہنوں، بہوؤں، بیٹیوں کا پردہ بچ جائے۔ الوداع کر کے خیام سے باہر آئے، پھر میدان کو چلے۔ اب آپ پر چاروں طرف سے حملہ کیا گیا۔
تیر و تلوار اور نیزے ہر ہتھیار سے فرزند رسول کو نشانہ ستم بنایا گیا۔ اب لشکر سعد نے مشورہ کیا کہ امام کو دوڑا دوڑا کر تھکا دیا جائے۔ آپ پر دوبارہ دائیں سے حملہ کیا گیا۔ شجاعت علویہ کے وارث نے دوبارہ ایسا حملہ کیا کہ میمنہ کو میسرہ پر اور میسرہ کو میمنہ پر پلٹ دیا، دشمن کی تمام صفوں کو ادھیڑ دیا۔ اب یہ بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگنے لگے۔ امام نے بآواز بلند کہا، اب مجھ سے لڑو، تم نے میرے جوان بچے بزرگ مارے، اب مجھ سے کھڑے ہو کر لڑو۔ اس حملے میں امام کے جسم پر کئی زخم آئے، زخموں کی تعداد کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، ایک ایک زخم میں کئی زخم تھے، تیروں میں تلواروں کے زخم، تلواروں میں نیزوں کے زخم۔ اب شمر خیموں کی طرف پیادے لے کر بڑھا، چاہتا تھا کہ خیام میں اہل حرم سے لوٹ مار کرے۔ امام خیام اور فوج کے دستے کے درمیان حائل ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، اے شمر، اگر تمہیں اللہ کے دین کا خیال نہیں تو عربوں کی غیرت کا لحاظ رکھو، میرے جیتے جی خیام اہل بیت کو نہ جلا، مجھ سے لڑو، جنگ کرو، اس میں عورتوں اور بچوں کا کیا قصور ہے؟ شمر یہ سن کر قدرے شرمندہ ہوا، خیام سے باز آیا۔ آپ نے حملے سے لشکر کو دور بھگایا اور خیام اہل بیت کی طرف واپس آئے، اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں، جب میرے بابا آخری وداع کے لیے میرے خیمے میں آئے تو میں نے دیکھا کہ میرے بابا سر سے لے کر پاؤں تک خون میں نہائے ہوئے تھے۔ جب بات کرتے تھے یا سانس لیتے تھے تو جسم کے زخموں سے خون کے فوارے چھوٹتے تھے۔ اب امام نے آخری وداع کیا۔ تیسرا حملہ ایسا کیا کہ میمنہ، میسرہ اور قلب لشکر کی تمام صفوں کو چیر دیا۔ فوجیوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ ایسا حملہ تھا کہ 12 میل مقام نخلیہ تک سپاہ دوڑتی ہوئی پہنچ گئی۔ نہر فرات پر جہاں عمرو بن حجاج زبیدی 4000 سپاہ کے ساتھ فرات پر معمور تھا کہ اسی حملے سے پارا پارا ہو گیا، نہر کا کنارہ خالی ہو گیا، گھوڑے کو نہر میں ڈال دیا، پانی کا چلو بھرا، چاہا کہ پانی پیوں، ظالم حسین بن تمیم نے تیر مارا جو آپ کے خلق مبارک میں پیوست ہو گیا، تیر کھینچا، خون کا فوارہ نکلا۔ اب فوجیں قریب آ گئی تھیں، فوج میں کل 4000 تیر انداز تھے، آپ پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی گئی۔ فرزند زہرا نے 1950 لینوں کو واصل جہنم کیا۔ ابن سعد نے اپنی فوج کی ابتری دیکھ کر کہا، اب ہر کوئی حسین ابن علی پر حملہ آور ہو۔ شمر نے لشکر کو اس طرح ترتیب دیا کہ پیادوں کے پیچھے سواروں کو کھڑا کر کے تیر چلوائے کہ امام کا جسم نازنین ساہی کے کانٹوں کی طرح ہو گیا۔ ایک ملعون ابو الطحوف جافی نے آپ کی پیشانی اقدس کو نشانہ بنا کر تیر مارا، ایک شکی نے جہاں تیر لگا اسی زخم پر پتھر مارا۔ امام نے کرتے کے دامن سے پیشانی کے خون کو صاف کرنا چاہا تو سینہ خالی ہوا۔ ہرملہ نے 6 شعبہ نوکدار تیر مارا جو سینے سے پشت پار ہو گیا، زین کے زور سے تیر کو باہر نکالا۔ ابھی زین پر سنبھل نہ پائے کہ صالح بن وہب مزنی نے آپ کی پشت پر نیزہ مارا۔ وہ ظالم جدھر نیزہ کرتا امام اس طرف جھک جاتے تو آپ زین پر نہ رہے، زمین پر داہنی رخسار کے بل گرے۔ گرمی کی شدت اور زخموں کی بہتات نے پیاس کو مہمیز کیا۔ آپ نے پانی طلب کیا مگر کسی نے جواب نہ دیا۔ کہنے لگے، اے میرے محبو، جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ حسین کی پیاس کو یاد کرنا۔ آپ تھک چکے تھے، زخموں نے نڈھال کر دیا تھا۔ ایسے میں لشکری ایک مرتبہ پھر خیموں کی طرف بڑھے۔ امام اٹھ کر دفاع کرنا چاہتے تھے، اٹھتے تھے، چند قدم چلتے تھے، پھر منہ کے بل گر پڑتے تھے۔ یہ بار بار کا گرنا ناتوانی کے باعث نہ تھا، جیسے ہی اٹھتے تھے کوئی نیزہ مارتا تھا، کوئی تلوار مار کر گرا دیتا تھا۔ امام گھٹنوں کے پل چلتے ہوئے خیام و لشکر کے درمیان آ بیٹھے۔ آپ بیٹھے تھے کہ ایک ظالم حسین بن نمیر تمیمی نے دہن اقدس میں تیر مارا، ایک ظالم نے آپ کو دھاڑی سے پکڑ کر تماچا مارا۔ ابو ایوب غنوی لعین نے حلق میں تیر مارا، زرا بن شریک لعین نے بائیں بازو پر تلوار کا وار کیا، ایک ظالم نے دائیں شانے پر تلوار ماری۔ سنان بن انس نخعی لعین نے آپ کی ہنسلی کی ہڈی پر نیزہ مارا،
جس سے آپ منہ کے بل گر پڑے، پھر اٹھ کے بیٹھ گئے، حلق سے تیر کھینچا۔ دشمنوں نے پورا گھیراؤ کر لیا تھا۔ حمید بن مسلم کہتا ہے، خیام اہل بیت سے اچانک ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا جس کی عمر تقریباً 9 سال تھی۔ میرے چچا کہتے ہوئے امام سے آ کر لپٹ گیا۔ عبداللہ بن حسن آپ بچے کو واپس بھیجنا چاہتے تھے کہ ابجر بن قعب نے تلوار سے بچے کا بازو کاٹ دیا۔ امام نے اسے سینے سے لگانا چاہا، ہرملہ نے تیر مارا جو بچے کے حلق میں پیوست ہو گیا، جس سے شہزادہ تڑپ کر دم توڑ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر جناب زینب عالیہ در خیمہ پر آ کھڑی ہوئیں، کہتی تھیں، ہائے میرا بھائی، میرا حسین، ہائے سردار۔ امام نہایت مجروح اور ہستہ حالت میں خاک پر تھے کہ ایک ظالم نے پاؤں کی ٹھوکر اس زور سے ماری کہ پیشانی زمین پر جا لگی۔ مالک بن نصر کندی نے امام کے سر پر تلوار ماری، امامہ کے نیچے جو ٹوپی تھی کٹ گئی اور سر شگافتہ ہو گیا۔ اب شمر لعین بڑھا اور امام کو منہ کے بل زمین پر لٹا دیا اور اوپر بیٹھ گیا۔ کند خنجر سے پشت گردن پر 12 ضربات کے وار کیے، پس گردن سے سر اقدس تن اطہر سے جدا کر دیا اور زلفوں میں ہاتھ ڈال کر سر اقدس کو پکڑ لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔